बाप 6। नरम लहजे के साथ उसे साइड टेबल पर ट्रे रखने की आवाज आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है, लेकिन ज्यादती अगर अच्छी चीज की भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हुनूस आंखों पे बाजू रखे लेटी रही। और ये अब्दुलरहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया और सब्ज स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पर लंबा सफेद स्वेटर पहने, वो हाथ में पकड़ा कार्डलेस फोन उसकी जानिब बढ़ाए हुए थी। लो बात करो। उसके कमर चेहरे पे एक मासूमियत भरी शफाफियत थी और उसकी आंखों पे जो रात को उसे हया को बुरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बायस अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही थी, उसे तुमसे बात नहीं करनी। उसने फोन कान से लगाकर नर्म लहजे में अंग्रेजी में बताया। वो कह रहा था कि एक दफा उसकी बात सुन लो। उससे कहो जो उसने मेरे लिए किया है मैं उसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर उसके बदले में वो मुझे यूं अजियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त उसके घर से चली जाऊंगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशगुल का चेहरा जवाबन वैसे ही नर्म और शफाफ रहा। उसने सुनकर फोन कान से लगाया और सारी बात मनोअन अंग्रेजी में दोहरा दी, फिर फोन बंद कर दिया। वो कह रहा था कि वो इंडिया में जरा फंस गया है, वो इधर नहीं आ सकेगा, वो आएगा भी नहीं अगर तुम ये नहीं चाहती, और तुम जब तक चाहे इधर रह सकती हो। मैं यहाँ बैठ जाऊं? उसने कार्डलेस फोन मेज पे रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और ना ही उसे पाशा के घर वालों से राह रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी, मगर उस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि खुद ब खुद उसकी गर्दन जज्बात में हिल गई। शुक्रिया, वो उसी मद्दम मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफेद स्वेटर में मुकीद कोहनियां कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखे और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाते आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाते लगी थी वो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। वो कोहनी के बल जरा सी सीधी होकर बैठ गई। अब्दुलरहमान की तरफ से तुम परेशान मत होना, उसने कहा है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो उसका फर्ज था। सुफैर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सुफैर को फोन किया तो उसने फौरन अब्दुलरहमान को अप्रोच किया। यूं पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहां से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो रूस, मालो दूध और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके धोखे से इधर लाते हैं। उसके अलावा इन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी ऐसे गरीब मुल्क से हो, उनके घर वाले तुर्की आकर ज्यादा देर तक केस का ताकुब ना कर सकें, उनको भी ये अगवा करते हैं। एक दफा उनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं। ये उन नताशा को आगे बेच देते हैं और उनसे वाइट स्लेवरी करवाते हैं। उसने तकलीफ से आंखें मूंद ली। उसे याद आ गया, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें, इन्हें अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से हौले हौले से फड़फड़ा रहे थे। उसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? उसने बिना दर्द के नफी में गर्दन हिला दी। आयशे के चेहरे पे जरा सी भी उदासी नहीं फैली। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। आज नहीं तो कल तुम जरूर हमारे साथ चलना। उसने फौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता जरूर कर लेना, मेहमान भूखा रहे तो मेजबान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्तगी से कहते हुए उसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम गदास कालीन में पाँव गोया धंस गए थे। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से उसके कंधों, कमर और घुटनों में बहुत सी चोटें आई थीं। वो कालीन पे नंगे पांव चलती ड्रेसिंग टेबल के कद आवर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसका अक्स बहुत थका थका, नकाहत ज़दा सा लग रहा था। मुतवम्मर आंखों तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशे, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होठ का दाया किनारा सूजा हुआ। उसकी उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो ऐसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर उनमें चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो हमेशा उनमें चमकता था, अब वहां नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और उस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ उसने सही थी वो उसे नहीं भूल रही थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी उस वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था, मगर वो पस्ता कद रूसी उसे जला चुका था। हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी उसे तकलीफ देती रहेगी। वो उस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी
اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی. بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے راک کی طرح کے لکھے ہوئے 3 حروف ویسے ہی تھے, WHO. باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اسی لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا. چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا. جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا. ہو, اس نے زیر لب دہرایا. وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی ہے. اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی. انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی. کیا اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گی؟ عزت سے جی نہیں سکے گی؟ کسی کو منہ نہیں دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس کے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا گیا تھا. کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی, اغوا ہوئی تھی. اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی, اس گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا. اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا. وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی. وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا, پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے. سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے. وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی. نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور وہ اس پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا. باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی. اس میں چکنا ایک سفید گھوڑا جتا تھا. بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی. آرے, کلہاڑے, چاقو اور ایسے کئی اوزار. چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی. اندر بیٹھ کر انہوں نے ٹوکری گود میں رکھ لی. وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا. عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی. دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی پہ کھڑی حیا پہ پڑی. حیا, اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا. اس کے پکارنے پہ اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف سے نکال کر حیا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا. وہ مسکرا نہیں سکی, بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا. دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا. اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا. لاشعوری طور پہ اس نے ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکونی کی ریلنگ میں اٹک گیا. اوہ نو, بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی. اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کی چابک کو مار چکا تھا. بگی گھوڑے کے پیچھے کھنچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی. وہ کھڑکی سے ہٹ آئی. بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرلز میں پھنس گیا تھا. وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی. لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی. وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی. راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیموا تھا. اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم میں شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا. اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا. اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہو. اسے اب کسی سے پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا. حیا نے کمرے کا نیم و دروازہ پورا کھول دیا. وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے. وہاں بہت سی بیش قیمتی کتب سجی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی. اسٹڈی کی دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے. وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی. وہ سب اس کی تصاویر تھیں. کب لی گئی تھی, کیسے لی گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی. وہ تو بس انہیں دیکھتی رہی. وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی, ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی. وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی, ریڈ فراک میں ملبوس, بال کانوں کے پیچھے اڑستی, مسترب سے کچھ کہتی ہوئی. داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید کی تصویر نہیں تھی اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی. وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی. سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا اور بھی تصویر بہت سی تھی, بہت سے واقعات. وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. ہر سو آگ پھیلی تھی, سرد
سرخ لپیٹتی کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراک کا دامن جل رہا تھا، دھواں، سرخ شعلے، دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی، پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا سینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی کی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑاتڑ اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی۔ ہتھیلیاں چھل گئی تھی اور گھٹنوں پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ اس نے ہتھیلیاں چاٹتے ہوئے اٹھنا چاہا مگر کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، چاندنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اسی سفید محل تک آئی۔ لیونگ روم میں انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم زرد بلب کی روشنی نے عجب فسون طاری کر رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کی ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان سے بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوقدہ کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کی راڈ تھے، جس سے بھڑکتے والی آگ اس مصنوعی لکڑی کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹتے کاغذ پر ربر بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانیکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو فیس کیسے کروں گی؟ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پریس کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پرکار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن سے فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی میں 2-3 روز سے کہ فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا، ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں، دکھتے سر میں ذرا درد کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں وہی، اسی نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ انٹی کے گھر رکنا ہے۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ حیا، پھپھو فکر مند سی تھیں۔ اوہ محتسم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ انٹی کی طرف۔ اس کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو۔
کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ صحن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس: میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑھ کر اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی وہ مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی میرا۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اسی لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس کے 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں ہی اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک اطراف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دے رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو عادل صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور، اس نے شانے اچکا دیے، وہ خود ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا نے اسے پوچھ لیا۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہارے ان کے درمیان میں۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ کر آ رہے تھے، مگر بہارے برا نہیں مان رہی تھی، بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگرالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کوئی تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں وہ میرا کزن ہے، اور میرا شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی، وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ اسی پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوقدہ کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی،
شلوار قمیص پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلے ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دوزو نوا ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر حیا اور بہاریں ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ سراپے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی، پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے۔ آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا، آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی عائشہ کو اور حلیمہ آنٹی کو۔ وہ اس کے ہاتھ سے پشت پہ کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ کیا کر رہی ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کروانی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک زد دیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے انہیں ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل بہار باغ سے پھوٹ توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو بلا ارادہ حیا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا ہے۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پہ وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ اور وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفیس سے سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود ہی اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے سر پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو تم چند ماہ میں یہ کر پاتی؟ پھر تنگ آ کر خود ہی اس کو چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت سے زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہاں میں ویسے ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسا سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والوں کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی، سفید پھول، شریفوں کا مجرے کی ویڈیو،
ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوقدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا، وہ آگ کا بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا حل بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے ہیں، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے ہیں، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا ہے کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ ضرور ہوتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کی کوہ طور تلے کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون ابھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں جگہ جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر جاتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی میں کبھی کچھ ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر ایک پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو کتنا بے ضرر سا لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی ہے اور وہ دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم دیکھو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے، نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش ہی نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ اس کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی تھی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں یہ سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی تھی، اور کبھی لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے ان سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پل جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے نہیں کھلا ہے، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔
باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پر انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اسی جیسا تھا۔ یہ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس میں تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ عبد الرحمان کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھینپ کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ کے 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک 6 میں عائشہ کو بھی ایسے ہی لکھتے تھے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ترک 6 میں عیش گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہاجی میں تھا، اسی لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا، تم اس کو جانتی ہو؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگرالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمان کے ہی کسی خادم نے عائشہ سے خریدا تھا، تو قوی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا۔ تو کیا عبد الرحمان اس بات سے واقف تھا، یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا؟ کچھ ایسا ہی بتایا تھا نا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمان پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا تھا؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمان کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمان کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمان کو بتانے سے منع کیا تھا، عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ بگھی اسی بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی ایسے گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگھی بان نے بگھی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگھی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکرمندی سے اسے کہا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی، ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس 2 قدم کو پھیر دے اپنی رضاعت کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی کی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سج سہج کر پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے سے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس نے ان دنوں کی تھکان، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ تم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیر رہی تھی۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میرے بھی بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو سینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستینے سے پوچھ کر
پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے نا؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز میں کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی، یا اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگرالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ ہیڈ بیڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھیوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ رودات بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر قسم کی شے موجود تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اوہ ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے ہوئے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in the silver chest, sleeps in a slaty depth, rises from the prison grain, shines as it evil in slain۔ غزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکھٹیں بنی تھیں۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اس میں وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس میں کنجی تھا۔ پہیلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں مون لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے! وہ مہتوش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس کے گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے پکڑے کھڑی ہے، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب سمیٹ کر ادھر آ گئے۔ خیر تھی عائشہ؟ اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں اور اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے کر آ گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی ایک لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سروں پر ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زیریں نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہے، یہ تمہارا گفٹ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔
तोहफा खुशी के लिए होता है। अगर तुम इसे खुद बूझ कर निकालो गी तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तोड़कर भी निकाल सकती हो, आयशा ने कहा। आयशा ठीक कह रही है। वैसे की पहेलियां कौन लिखता है? अब्दुल रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। इसने किसी से लिखवाई होगी, बहारे ने शाने उचकाकर कहा। गोया अब्दुल रहमान से बहुत मोहब्बत और अकीदत के बावजूद उसका ख्याल था कि वो उसने खुद लिखकर नहीं दी थी। तो फिर शायद डॉली ने। बहारे बहुत महारत से सफेद फूलों की लड़ी को सब्ज टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक कि सब्ज रंग एक सफेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया। तो उसने दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पर रख दिया, बहारे गुल और आयशा गुल की तरफ से। उसके अंदाज पे काम करती आयशा ने मुस्कुराकर उसे देखा। बहारे गुल और आयशा गुल का बहुत शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए सर पर पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज बकसरत मिलते थे, मगर उनमें से कोई ताज इतना खूबसूरत ना था, कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारे अब पजल बॉक्स और सुई धागा एहतियात से अपनी गुलाबी जंबल में रखकर आयशा के साथ काम करवाने लगी। उसने भी उठना चाहा, मगर आयशा ने रोक दिया। तुम मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम खत्म करके बहारे ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकालकर हया और आयशा के हाथ धुलाए। फिर लंच बॉक्स खोल खोल कर चटाई पे रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है, और ये मुर्गाबी का सालन। खाना अभी तक गर्म था और उसमें खुशबू बहुत इश्तहा अंगेज थी। उसे याद था शुरू शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितनी मुतनफ़र हो गई थी, मगर चंद ही रोज बाद उनको तुर्क खाने से अच्छा खाना कोई नहीं लगता था। यूं सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच जमीन पर बैठे ठंडी सी दोपहर में वो उसका पहला खाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज जिंदगी से दूर एक तन्हा जजीरे पे, जहां वो खुद को फितरत से ज्यादा करीब महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीजें समेट कर वो लकड़ियों के छोटे छोटे गुट्ठे सरों पे उठाए ढलान से उतरकर वापस बग्गी तक आ गई। आयशा ने सारी लकड़ियां और औजार संदूक में रखे और फिर वो बग्गी को वहीं छोड़कर दूसरी सिम चल दी। उसने उनसे नहीं पूछा था कि वो अब किधर जा रहे हैं, वो खुद उन दोनों बहनों के रहमो करम पर थी। फिर भी आयशा खुद ही उसे बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं। मगर फायदा कोई नहीं। उसके साथ चलती बहारे ने जरा खफगी से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा सी उठाकर चल रही थी, जरा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सीप चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं है। मेरी किसी सीप से मोती नहीं निकलता और आयशा के हर सीप से मोती निकलता है। अच्छा, वो क्यों? अब्दुल रहमान कहता है आयशा के सीप से मोती इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के सीप से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारें अच्छा गुमान रखेगी, उस दिन मोती निकल आएंगे, और एक दफा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशा ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। उसकी आखिरी बात पे हया सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो उसने अजबात में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफा मोती निकला था, सफेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुल रहमान को गिफ्ट कर दिया था। और उसका क्या करेगा वो? तुम अपने पास रखती ना? जवाबन बहारे ने मलाल भरी, तुम नहीं समझ सकती वाली नजरें उसे देखा और सर झटका। साहिल का ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और उस पे कतार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीजें महफूज जगह पर रख कर जूते उतारकर नंगे पांव चलती पानी में आ खड़ी हुई। इधर समंदर अक्सर सीप डाल देते हैं, मगर रोज नहीं। आयशा पांव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ करती, उससे टकराती और उसके घुटनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पे खड़ी अपनी अपनी टोकरियां उठाए सीप ढूंढ रही थी। पानी यक बस्ता था और हवा सर्द थी। उसने पलट कर देखा तो आयशा और बहारे रेत से सीप उठा उठाकर अपनी टोकरियों में भर रही थी, मगर उसे अपने पास कोई सीप नजर नहीं आया। वो मुतलाशी निगाहों से पानी की तह तले झलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज लहर आई तो वो लड़खड़ा कर फिसली और कमर के बल रेत पर जा गिरी। सत शुक्र के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पर गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पे भीगी हुई। उसकी चोटी भीग गई थी। रेत के जर्रे सफेद बालों पे जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखती कमर को सहलाती बमुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशे और बहारे ने उसे गिरते देखा, न उठते। इसीलिए वो भी वावेला ना करते हुए, पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है, वो बर्दाश्त कर गई। उसे गिराने वाली लहर उसके कदमों में एक सीप डाल गई थी। उसने झुककर सीप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था और उसका खौल सफेद सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। और तुम तो भीग गई, ठहरो, ये शॉल ले लो। पत्थरों पर के पार चटाई पर बैठे हुए आयशा ने फिक्रमंदी से उसे देखा और एक शॉल टोकरी से निकाल कर दी और उसके शानों के गिर्द लपेट ली।
چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں ترکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیان درس کر رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھری ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلو تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ محصور سی یہ سارا عمل دیکھتی رہی۔ بہارے البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلودہ مولسکس کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں میں درس میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا کہ جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہے۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑ کر رکھے کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلودہ لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا۔ وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوقتا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالیدار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک کہ اس کی خراشی اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوقتا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے اور اس پرفضا مقام پہ یہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی۔ اور پھر بیوقتا سے اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک اس کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں، ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی۔ جہان جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر استنبول میں عبدالرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تقسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی، پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی، وہ اس کے سامنے عائشہ گل صوفوں پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے، وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مگر مدھم دھیمی خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچی ہوتی تھی۔ اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا تھا۔ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی وہ، جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلا رہی تھی۔
عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یکٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف۔ دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکرمندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف پہ اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے ذرا سا چہرہ پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمک والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے؟ اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح؟ سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پہ نگاہیں اپنے کندھے پہ ڈالیں جہاں آستینوں کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میرا یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزلز باکس اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل اسٹیکر لگائے رکھے ہیں۔ فریجائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی اسٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی کے بڑے مقاصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں؟ مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے، عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو الجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور ششوپنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیگدہ میں اے آر پاشا کا گڑھا سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔
اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب اور اب یہ یادیں، مگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی، اگر 5 ماہ قبل اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا۔ یقیناً پاشا اسے چیریٹی لنچ میں مدعو ہوگا۔ اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر آویزہ نظر آئی تھی، اور اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی، کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائنز پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا۔ اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹرے پہ 4 کپ تھے۔ اس نے قدرے اچنبھے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ ہاں، ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب اسے وہ ملی تھی۔ حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے۔ حیا کو کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آیا تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہے۔ اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی۔ وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی، سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی، پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی۔ اس نے کوفت سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا۔ وہاں پاکستانی نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ نمبر اس کے نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر۔ وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جتنا ان کو پرے دھتکارتی ہے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے ہیں۔ کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی تھی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر کو سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون سے ابھری، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی، تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا، اور اس کے لہجے پہ وہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز! میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو نہیں اغوا کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ؟ مجھے بتائیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتے ہیں حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا، سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں، کمزوریاں پوچھی نہیں جاتی، تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں ایک بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا ہے؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے کہ اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔
वो बॉक्स मुझे डॉली ने भेजा है, मगर उसकी पहेली वो किसने लिखी थी? कौन लिखता है ये पहेलियाँ? क्या आप लिखते हैं? वो खामोश रहा। मेजर अहमद, मुझे सच-सच बताएँ। वैसे मैं जानती हूँ कि वो आप ही लिखते हैं। आप जैसे लोग मंज़र आम पर आने के बजाय बस मंज़र में बैठकर अकल की डोरियाँ हिलाते रहते हैं। जी, वो मैं ही लिखता हूँ। वो क्रीमी आई वाली पहेली भी आपने लिखी थी, बल्कि आपसे लिखवाई गई थी। जी, वो मैंने ही लिखी थी। वैसे पज़ल बॉक्स खोल लिया आपने? उसने पहली दफ़ा मेजर की आवाज़ में सरसरी सा तजस्सुस महसूस किया था। क्या उसकी कमज़ोरी उसके हाथ में आने लगी थी? जी, खोल लिया। और मुझे वो मिल गया जो डोली मुझ तक पहुँचाना चाहता था। वो बालों की एक लट उँगली पे लपेटती बड़े इत्मीनान से कह रही थी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने वाज़े तौर पर कुर्सी के पहियों की आवाज़ सुनी, जैसे रिवॉल्विंग चेयर पर टीक लगाए बैठा मेजर करंट खाकर आगे को हुआ था। वाक़ई उसकी आवाज़ में मोहताज सी हैरत थी। जी, पहेली आसान थी, मैंने बूझ ली। वैसे जो उसमें था, वो उस वक़्त मेरे हाथ में है और उसने मुझ पर एक बहुत हैरत अंगेज़ इंकिशाफ़ किया है। जो बॉक्स में था, वो आपके हाथ में है और उसने आप पर एक इंकिशाफ़ किया है। वो रुक-रुक कर उसके अल्फ़ाज़ दोहराकर जैसे तस्दीक चाह रहा था। जी, बिल्कुल, जवाबन वो धीरे से हँस दिया। नहीं, आप इसे अभी तक वो बॉक्स खुला ही नहीं, लेकिन मुझे आपका यूँ ज़हन इस्तेमाल करके मुझे घेर कर कुछ उगलवाने की कोशिश अच्छी लगी। हाया ने तिलमिलाकर मोबाइल को देखा। उसे कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, वो ज़रा बेज़ारी से बोली। आप बेशक सो जाएँ, मगर प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। जब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? आपकी खामोशी सुनूँगा। मैं सो रही हूँ, बाय। उसने तकिए पर सर रखते हुए जान छोड़ो वाले अंदाज में कहा, मगर फिर उसने वाकई मोबाइल बंद नहीं किया। एक हाथ से फ़ोन कान पे से लगाए, दूसरा बाजू आंखों पे रखे वो कब सो गई, उसे इल्म नहीं हुआ। सुबह उठते ही उसने मोबाइल चेक किया तो मेजर अहमद की कॉल का दौरानिया 3 घंटे और 20 मिनट लिखा आ रहा था। वो दम बखुद रह गई। उसने तो बमुश्किल 10 मिनट मेजर अहमद से बात की थी, तो क्या वो 3 घंटे उसकी खामोशी सुनता रहा था? अजीब आदमी था ये भी। फिर जिस रोज़ उसने आयशा के साथ उन दोनों बहनों के कमरे की सेटिंग तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया, उस सुबह उसने जहान को अपना नंबर मैसेज कर दिया था, बगैर किसी बात के। जब वो आयशा के हमरा बड़ा बेड अंदर रख कर और छोटा बेड बाहर निकाल कर शावर लेने के बाद तौलिए से बाल थपथपा कर सुखाती बाहर आई, तो बेड पे रखा उसका मोबाइल बज रहा था। जहान कॉलिंग। अम्मा से जब उसने जहान का नंबर लिया था, तो सिर्फ मोबाइल में ही महफूज किया था, बल्कि ज़बानी भी याद कर लिया था। अगर कभी दोबारा अस्सलामुअलैकुम। उसने एक दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ फ़ोन कान से लगाया। दूसरे हाथ से वो तौलिया नरमी से गीले बालों में रगड़ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो भी दूसरी तरफ से जैसे बहुत अच्छे मूड में था। बहुत अच्छी। और तुम? जैसे पहले था। और तुमने फ़ोन ठीक करा लिया? मम्मी कह रही थी तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया था। हाँ, बहुत कुछ खराब हो गया था। वैसे अभी 1-2 रोज़ पहले नया फ़ोन लिया है। वो तौलिया कुर्सी की पुश्त पे डालते हुए बोली। फिर तो बहुत जल्दी नंबर दे दिया तुमने। मुझे तवक्को नहीं थी कि किसी को मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसलिए। अच्छा, अपने ये तंज छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम डोरम में हो, मैं ज़रा मुज़ाफ़ात में आया हुआ हूँ, तुम्हारे कैंपस में 10 मिनट में ड्राइविंग पे हूँ। चलो, फिर लंच साथ करते हैं। उसी पल आयशा कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर रुक गई। वो मुतज़ब्ज़ब सी फ़ोन पे कह रही थी, नहीं, मैं अभी कैंपस तो। आयशा की ने लम्हे भर को गौर से उसे देखा, फिर जैसे समझकर सर हिलाती आगे आई और राइटिंग टेबल पे रखे बॉक्स से पेन निकाला, नोटपैड के ऊपरी सफ़ा पर कुछ लिखकर उसने पैड उसे थमाया, फिर खुद बाहर चली गई। हया ने रुक-रुक कर सफ़े पे लिखे अल्फाज पढ़े, सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया, दूसरी जानिब वो पूछ रहा था, जहान मैं बेऔक़दा में हूँ, वो पैड पकड़े उस पे लिखी तहरीर को देखते हुए बोली, और फ्रेंड ट्रिप था कोई? मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर है इधर, और फिर तुम्हें क्या बताती? तुम तो हमेशा ही मसरूफ़ होते हो। उसने हमले का रुख बदला तो वो वफाई पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ कहाँ होता हूँ? फिर कल मिलते हैं। तुम कल बेवकदा आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड के साथ इधर ही रहूंगी। कल मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, परसों? मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। उसने खट से फोन रख दिया था। जिहान, उसने झुंझलाकर मोबाइल कान से हटाया। उस शख्स का कोई पता नहीं चलता था कि कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बहारें फिर से आवाजें देने लगी थी। हया, ये क्रीमी आई क्या है? कोई हिंट दे दो। जो बूझेगा गिफ्ट उसी का होगा। उसने जवाबन जोर से आवाज दी। बहारें ने फौरन खामोश हो गई। अब्दुर्रहमान का तोहफा किसी दूसरे के साथ शेयर करने का तसव्वुर उसके लिए भी सुहाने रूह था। उस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जहान का नंबर जल बुझ रहा था। उसने खुमार आलूदा सा हेलो कहते हुए फोन कान से लगाया।
میں फेरी से बेवकूफ़ आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? उसके लहजे में सारे जमाने की खुशी दर आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए। वो हंसकर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशा किचन में नजर आ रही थी, बाहर एक कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी? बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। मगर आयशे, बहारे ने मुंह बसूरकर प्लेट परे हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट पे आन रुकी। मेरा कजन आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने वापस भाग गई। अभी 2 रोज कबल ही हलीमा आंटी ने आयशा के हाथों उसके लिए एक मैरून शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। उसने नीली जींस पर वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे उसने आयशा का मैरून पोंचो पहन लिया था। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट आ गईं। फेरी अभी 5 मिनट कबल ही पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहरबिक्रान उससे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी उसे जहान नजर आ गया। वो नीली जींस की जेबों में हाथ डाले सामने से चला हुआ आ रहा था। उसने भी मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओवर हेयर। उसने हाथ हिलाकर उसको इशारा किया। जहान ने देख लिया था, तभी धीमा सा मुस्कुराकर उनकी तरफ आ गया। वाह, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशा गुल। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है जहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशे ने अपने नर्म अज़ली खुश इखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने मुस्कुराते हुए सर को जंबिश दी। तो तुम उनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों? हमने तो खुद हया को बसद इसरार चंद दिनों के लिए इधर रुकने के लिए कहा था। आयशा जरा झीप गई। फिर थोड़ी ही देर वो रुक पाई कि उसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में बलबूस वो दोनों सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाजार में रेस्टोरेंट्स के खुले फ्रंट से इश्तिहा अंगेज से खुशबू बाहर आ रही थी। फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूंगा। उसने वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले। तो एक रस्म रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेजबान करता है, और इधर मेजबान मैं हूँ जहान। तो छोड़ो तुर्क रसूम को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र, तुम्हें याद तो रहा। उसने नोट पकड़े और रेस्टोरेंट की कतार की सिम चली गई। वहां सड़क की एक तरफ रेस्टोरेंट थे और दूसरी तरफ कतार में बेंच और मेजें ऐसे लगी थी कि जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़िश्ता रात ही बारिश से अभी तक नम थी। जहान एक बेंच पे बैठ गया और कोनिया मेज पे रखकर दोनों मुट्ठियां बाहर बाहम मिलाकर होठों पे रखे उसे देखने लगा, जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानिये बाद ही वो पलट आई थी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कॉफी के कप और सैंडविचेस रखे थे। उसने सड़क पार की और ट्रे मेज पे जहान के सामने रखी। शुक्रिया, उसने मुस्कुरा कर कहते हुए एक कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफी का मग लबों तक लाते हुए जैसे वो साख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही हैं। सिर्फ मम्मी? उसने अजदरगी से सोचा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुरा दी। तो फिर जहान सिकंदर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन तक जताएंगे? करीबन। जहान मुस्कुराकर कुछ कहते कहते रुका। उसकी आंखों में उलझन भरी थी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? उसकी निगाहें हया के चेहरे पर फिसलती गर्दन पे जा टिकी। और होठ और गर्दन पे? तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लग गई है। कैसे? वो जरा तफक्कुर से कहता आगे को हुआ और कप मेज पे रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई थी। ओह, अब ठीक हो? हया ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। और ये तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से कब से दोस्ती करना शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाली ने साथ छोड़ गई। एक बोझल सी खामोशी दोनों के दरमियान हायल हो गई। एक ना खत्म होने वाले कर्ब ने सड़क के किनारे लगी बेंचेस की कतार को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे जर्द लीमों से मुशाबिहा थीं, यूं उछालते हुए चला आ रहा था कि कोई गेंद गिरने ना पाती थी। खैर, ये 2 बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं हैं, बस चेहरे से लगती हैं। आयशा 20 साल की है और छोटी बहारें 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, यूं हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों पे कुछ गिर गया था, हादसाती तौर पे, वो आयशा ने उतार दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मगर कुछ तो बदला है हया। वो कॉफी की घूंट लेता जरा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। वो इस बात में सर हिलाकर गेंदों का करतब दिखाते लड़के को देखने लगी। एक डॉली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह उसका पहरा दिया करता था। एक मेजर अहमद था जो उसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे तक फोन कान से लगाए रखता था। एक अब्दुल रहमान था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद उसकी मदद के लिए आता था। और एक जहान सिकंदर था जो उसकी एक वजाहत पे मुतमईन हो जाता था, जो उसके चेहरे के जख्म तो देख सकता था मगर उनके पीछे उसकी जली हुई रूह उसे नजर नहीं आती थी। जो नजर आता है वो तो सब देख लेते हैं, जो नजर नहीं आता वो कोई कोई ही देख सकता है। और जहान ऐसे लोगों में शामिल नहीं था।
दफतन मैसेज टोन बजी तो जहान ने मोबाइल जेब से निकाला और देखा मम्मी को बताकर नहीं आया था। अब उनकी तफ्तीश शुरू हो गई है। वो पैगाम का जवाब टाइप करते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, तुम जितनी उनकी मानते हो मैं जानती हूँ, वो मुझसे कुछ मनवाती ही नहीं है, वरना शायद मैं उनकी वाकई मानता। उसने पैगाम भेजकर सेल फोन वहीं मेज पर डाल दिया। हया ने एक नज़र उसके फोन को देखा तो वो समवन स्पेशल कौन था उसने जिसने तुम्हें ये फोन गिफ्ट किया था? जहान ने मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इतने सवाल पूछती हो ना तुम मेरे फोन के बारे में। हया ने फोन वापस उसके हाथ से लेकर मेज पे रख दिया। बात को मत टालो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया था, ये मेरा ऑफिशियल फोन था, मेरी जॉब का फोन, मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस? उसकी आंखों में उलझन उभरी। मगर तुम तो अपना काम करते हो ना? हमेशा से तो नहीं करता था ना? ये रेस्टोरेंट तो 1.5-2 साल पहले खोला था, उससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो जर्द गेंदे उछालते बच्चे को देखकर धीमा सा मुस्कुरा कर कह रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में कोई ऐसा नर्म सा तासुर था जो हया ने सिर्फ एक दफा पहले देखा था, जैसे वो कुछ याद कर रहा था, कोई गुम गुज़िश्ता किस्सा। एक बात कहूँ जहान, मुझे लगता है कि तुम अपनी जॉब और अपने बॉस बहुत पसंद था। वो बगौर उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए बोली तो जहान ने बुरी तरह से उसे चौंक कर देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में जो चमक और मोहब्बत दर आई थी ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे किचन में मुझसे इस स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। और अब भी ये सब कहते हुए तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना ग्लो करने लग गया है कि मुझे लगा उस जिक्र से वाबस्ता कोई खास याद तुम्हारे जहन में चल रही है। तुम तो चेहरे पड़ने लग गई हो। वो जैसे संभल कर मुस्कुराया। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। बड़े ऐश थे। तब अपनी राजदहाई दहानी अपनी जगह की बात ही कुछ और होती है। वो अपने चेहरे के तासुरात को हमवार किए दोबारा कहीं पीछे ना जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सल्तनत से खुद जलावतन करना पड़ता है। इन शहजादों के जजीरों को तुर्क में अदलार कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन शहजादों को जलावतन करके भेज दिया जाता था। जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा लगते थे, वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ कि जहान, वो जलावतन शहजादे अपने पुराने शाहाना दौर को कितना याद करते होंगे। वो जो खुद को खुद ही जलावतन करते थे, उनकी याद में तकल्लुफ भी दर आती होगी। फिर उसने धीरे से सर झटका। आओ समंदर पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साले समंदर पर पत्थरों की कतार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़ उड़कर जहान के कंधों से टकरा रहे थे, मगर वो उन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डालकर सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करवा रहा हूँ और मेरी लैंड लेडी भी कोई वकील कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना महंगा लॉयर कर सके। हया के दिल अजदर्गी के समंदर में डूबकर उभरा। वो जानती थी कि अचानक से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो सब उसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भागकर इधर आ गया हूँ। वो धीरे से हंसकर बोला। तुम उससे इतना डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और साइमा मामी के सिवा किसी से भी नहीं हूँ। समंदर की एक तेज लहर आई और उनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है। उसे अचानक याद आया। हया हैरत से रुककर उसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात ही मामी का फोन आया था मम्मी को। उन्होंने ही बताया। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया है। मगर किससे? फुरकान मामू की किसी दोस्त की फैमिली है। ज्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम। वो शाने उचकाकर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे थे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने जबरदस्ती की होगी। वो यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जहान, अम्मा अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रुहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता। मगर रुहेल तो, वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली दफा उसे लगा कि जहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रुहेल क्या? वो चौंक कर उसे देखने लगी। रुहेल की तो अभी काफी स्टडीज रहती हैं। वो बात बदल गया। वो शर्तिया कह सकती थी। रुहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो वो वापस ही आने वाला होगा। जवाबन जहान ने गहरी परखती निगाह उस पर डाली। तुम्हारा रुहेल से राब्ता है जहान? फुप्पो ने एक दफा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। उसने उससे मिला था मैं अमेरिका में। अच्छा, कब? उसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे। वो शाने उचकाकर बोला। उसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं उसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने का शौक क्यों था। अभी पाकिस्तान में उसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था। और अब रुहेल जहान से भी मिल चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रुहेल से जरूर पूछेगी। उसने तहिया कर लिया था। लहरें उसी तरह उमड़ उमड़ कर उनके पैर छू रही थी। जहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, उससे मोती निकलेंगे। वाकई?
اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں نے ان دونوں کو ایک ایک سیپ ہی ملے۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا سا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھی۔ مولسک پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیپ کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند کھول کر دیکھا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلودہ لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی میں دھویا اور جیب میں ایک ٹشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کی زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنائیوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال قبل ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرین لا کے دوسرے سال میں تھی۔ اس کے ایک دور کے چچا کی شادی تھی اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 ساڑھے 3 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ میں پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کوئی نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے نا؟ لمحے بھر کو تو روہیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم نے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی کہ کیا پتہ ایسی کوئی بات اتنی ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچنبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے ششپنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کام کر رہی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتا تھا، تو اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنسی کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہا کہ راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا تھا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے تھے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ ہکا بکا سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتا ہے اس بات کا؟ نہیں، تم مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے کھچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دا بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟
عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتیں کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا، یا پھر شاید وہ اسے پکارنے کا پہلے ہی ارادہ رکھتی تھی۔ کہو، عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگرالے بالوں میں سہلا رہی تھی۔ میری سیپ میں سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی؟ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رسک ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے، جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آوازیں ہولے ہولے ابھرتی رہی تھیں۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے زور سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا ایک جواب ہو۔ اچھا سا، میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئیں؟ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کے طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لحظ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی اسٹیپس سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چھوٹی چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش میں ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے ہے؟ سبانجی کے ڈوروں میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ، میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا، سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی یعنی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے اس کی تائید چاہتی تھی، اس کی چوٹی گون رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا، اور اچھی لڑکیاں بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔
وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بری گھنگرالی لٹ کان کے پیچھے عرضی حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی تھی۔ اور یاد رکھنا کہ جب میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ بظاہر نرمی سے کہتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اسباب میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی کی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کے ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوئی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدلنے لگے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ تو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمان کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک ازردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، بس اپنے کام کے لیے کرتا ہے۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیر رہے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نہیں اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس کی فکر سے زیادہ تب کسی اور شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث نہیں کر پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے وہ ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرین کے گارڈز گیٹ پہ اور دوگا گارڈز جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رکھتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصویریں دیواروں پہ آویزاں تھیں۔ اسے یوں اپنی تصویریں ادھر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑاتی ہوئی ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والا فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت ساری تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا۔ وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہارے بہت بے بات ذکر کرتی تھی، راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانی شروع کی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر لکڑی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی، خوشبو پر پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کے چغلی کھا رہی تھی۔
اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاک تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹس ہینگرز میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا، اندر چند فائلز رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی، تبھی بریف کیس میں سے ایک بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بچ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو! جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایئر پیس میں سے عبد الرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو آپ اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کرڈل پہ ڈال دیا۔ پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبد الرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن قصر بیوقدہ اور ان بہنوں کی کشش، وہ عجیب خمسمس میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیز کبریٰ خانم کے لہلاتے ہوئے کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس پودے کے ترکی کا نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی، اور اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کبریٰ خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصلیں تیار تھیں مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا، سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبریٰ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبریٰ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں پوچھ رہی تھی اور جو باتیں وہ عبد الرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس یہ کہتی تھی کہ بیوقدہ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو جائے تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ شام میں وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیپی ملے تھے، سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی، بلکہ بادام کے سائز کی سیپیوں کے خالی خول ریت سے اٹھا کر لیتی، اور اب انہی کے ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کی سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو، میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹے سے آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے، اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔